जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज सफ़ी हूँ और आप मेरा वीडियो लॉग देख रहे हैं। बताते हुए अच्छा नहीं लग रहा। अजीब सी मतलब सूरत हाल है। वो मियाँ मोहम्मद बख्श ने कहा था ना कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सज्जना भी मर जाना। मतलब अच्छा बुरा टाइम सब पे आ जाता है। इमरान रियाज खान को आज आधी रात के वक्त उनके घर से उठा लिया गया है और उनकी दोबारा से फिर लापता होने की खबर आम हो गई है। इमरान रियाज खान पहले तकरीबन 9 महीने गायब रहा और फिर जब उसे छोड़ा गया, सियालकोट पुलिस उसे उसके घर छोड़ के गई तो उसकी हालत बड़ी अजीब थी। दाढ़ी निकल आई जो उसने रख ली बाद में, और वो कह रहा था कि मैं मुझसे बोला नहीं जा रहा पहले की तरह। लेकिन वो बहुत जल्द फॉर्म में आ गया और बहुत फिर उसी तरह से बोलना शुरू कर दिया जिस तरह से वो पहले बोल रहा था। जुबान में लुकनत आई और वो वीक था। और पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं वो कह रहे थे कि हमारी दुआओं से ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। वो उनकी दुआओं से ठीक तो हो गया, लेकिन वो कहते हैं रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। इस रस्सी के भी बल नहीं गए। इमरान रियाज खान ने रिहाई के बाद अपनी गुमशुदगी के बाद अपने आप को पक्का पक्का पीटीआई का एक वर्कर, एक यूट्यूबर साबित किया, जर्नलिस्ट ना बना। और अब ये जो पीटीआई के मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल हैं उन पे भी उनकी गिरफ्तारी की खबरें आम हैं। और नया पाकिस्तान जो पीटीआई का ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पे कुछ आवाज़ें हैं। इमरान रियाज खान के भाई की आवाज़, उसकी वाइफ की आवाज़, कुछ और लोगों की आवाज़ें कि यकदम कुछ 10-12 डाले आए हैं और उनमें कुछ पुलिस एहलकार भी थे, बाकी पता नहीं कौन थे। और हम घर के लॉन में बैठे हुए थे तो उन्होंने आकर मुंह पे कपड़ा डाला इमरान रियाज खान के, और बच्चे चीखने चिल्लाने लग गए। चीखों पुकार मच गई। सबके मोबाइल फोन छीन लिए गए, ले लिए गए। हत्ता के मुलाजमीन जो थे घर में उनके भी मोबाइल फोन ले लिए गए। नया दौर जो नया पाकिस्तान जो इनकी है, इनका सोशल मीडिया है जो पीटीआई का, वहां ये आवाजें थी। और वो बता रहे थे उसके भाई इमरान रियाज के हमारे मुलाजमीन के भी मोबाइल फोन ले लिए गए और उन्हें डाले में बिठाया मुंह पे काला कपड़ा डाल के। तो हमने कहा कि इमरान भाई से हमारी बात तो करवा दे, इनका कपड़ा तो उतारे। लेकिन उनका कपड़ा नहीं उतारा गया और कपड़े के अंदर से ही इमरान रियाज बोले हैं और उन्होंने कहा है कि मैं ठीक हूं और ये हमारे अपने ही लोग हैं, मेरे अपने ही लोग हैं जो मुझे लेके जा रहे हैं। मतलब वो आप जानते हैं ना कि वो इसी तरह से बस गेम डालते होते हैं इमरान रियाज खान। लेकिन तकलीफ दे बात यह है कि अब शायद जर्नलिस्ट कम्युनिटी जो पहले उनके लिए खड़ी हो गई थी शायद खड़ी ना हो, क्योंकि रिहाई के बाद उन्होंने साबित करवाया कि वो जर्नलिस्ट नहीं है। जर्नलिस्ट जो होता है वो अगर मियां नवाज शरीफ के बुरे कामों की, गलत कामों पर तनकीद करता है तो साथ इमरान खान के और आसिफ अली जरदारी के भी मनफी जो सियासी इकदाम हैं उनको भी तनकीद का निशाना बनाता है। फिर वो जर्नलिस्ट होता है जो पार्टियों के वर्कर बनकर रह गए, पार्टियों के यूट्यूबर बनकर रह गए, उन्हें फिर जर्नलिस्ट नहीं माना जाता। वो उनके ऊपर से जर्नलिस्ट का लेबल हट जाता है और उन्हें उनका कारकुन समझा जाता है जिस पार्टी के साथ कोई मुंसलिक हो जाए जर्नलिस्ट। और इमरान रियाज की का ताल्लुक जो पीटीआई के साथ बन गया था और है, वो उसने उसे जर्नलिस्ट नहीं छोड़ा। वो अब सिर्फ पीटीआई का बंदा है। और फिर भी पीटीआई के बंदे की गिरफ्तारी हो, किसी आम बंदे की गिरफ्तारी हो,
یا کسی اور سیاسی جماعت کے ورکر کی، یہ اچھا نہیں ہوتا۔ ہم ایک ایٹمی ملک ہیں اور ہماری جڑیں کھوکھلی ہو رہی ہیں پوری طرح سے، اور جڑیں کھوکھلی کرنے میں اس طرح کے یوٹیوبرز کا بہت بڑا ہاتھ ہے، جو صرف تیلی نہیں لگاتے بلکہ پامبڑ مچاتے ہیں، پامبڑ۔ جو 9 مہینے کے بعد انہوں نے دوبارہ سے اپنا ولاگ شروع کیا، اس پہ تقریباً ان کی 53-54 ویڈیوز ہیں، اور ان 53-54 ویڈیوز کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ آگ اس طرح کی لگائی اس طرح کی لگائی کہ طوفان، مطلب آگ کا طوفان۔ وہ فلموں کے نام بھی ہے اسی طرح کے، آگ کا دریا، آگ کا طوفان، اور یہ وہ۔ اور جس طرح سے کمشنر راولپنڈی، سابق کمشنر راولپنڈی والا یہ کہانی جب سامنے آئی، تب سے لے کر رائے ثاقب کھرل جی نے عمران ریاض اپنا چھوٹا بھائی کہتا ہے، جنہوں نے لاہور کے لکشمی چوک میں رائل پارک میں ایک پرنٹنگ پریس پر چھاپا مارا اور وائٹ کلر کے بیلٹ پیپر میاں نواز شریف کے ہلکا مان سیرا والے پکڑے اور اس کی دھوم مچائی۔ اور جس طرح سے اس سارے پروپیگنڈے میں عمران ریاض خان کی ایکٹیویٹی نظر آئی ہمیں سوشل میڈیا پر، اسپیشلی یوٹیوب پر، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اور جس طرح سے وہ آرمی کے خلاف، جس طرح سے وہ اپنے مخالفین کے خلاف، ظاہر ہے ایک سیاسی جماعت کا ورکر یہ تو کرتا ہی ہوتا ہے نا کہ اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف وہ چنگاری ضرور بھڑکاتا ہے، لیکن جس طرح سے اداروں کو اور ملک و ملت کو نقصان اس سے پہنچتا ہے، اس کا ازالہ ہوتا ہوتا بڑا ٹائم لگتا ہے۔ اور یہ اطلاعات بھی ہیں، اور یہ اچھی اطلاعات نہیں ہے کہ اسد علی طور جو ہے انہیں بھی ایف آئی اے نے نوٹس بھیجا ہوا ہے کہ کل پیش ہوں، مطلب آج پیش ہوں، اور آج ہی کا نوٹس اس کے لیے تھا عمران ریاض کے لیے، ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ کا، کہ آ کے پیش ہو، لیکن اس کی مطلب ایف آئی اے تک جانے کی اسے مہلت نہیں دی گئی اور اسے اٹھا لیا گیا ہے۔ اسد علی طور کے ساتھ بھی اسی طرح کا کچھ ہو سکتا ہے، خدشات ہے۔ اسلام آباد میں بھی سنسنی ہے اس وقت لاہور کے ساتھ ساتھ، اور یہ جو صدیق جان ہے وہ بھی بڑی اپنی طرح کی آگ لگاتا ہے، بھئی طوفان مچا دیتا ہے پی ٹی آئی کے حق میں، جس طرح کا وہ دوسروں کو رگیدتا ہے وہ کچھ کام نہیں ہے۔ یہ یہاں بیٹھا میں بھی کسی کو بھی رگید سکتا ہوں، اللہ کی قسم شاید ان سے زیادہ ٹیلنٹ ہو اس حوالے سے، لیکن پھر میں جرنلسٹ نہیں ہوں، میں کسی کا ہرکارہ ہوں، کسی کا کرائے کا قاتل ہوں، اور کسی کے لیے کام کرتا ہوں۔ پھر مجھ پر اور کسی سیاسی جماعت کے ایک تھڑے پہ بیٹھے ہوئے ورکر میں کوئی فرق نہیں ہے، نہ مجھ میں نہ اس ورکر میں جو تھڑے پہ بیٹھا ہوا گلی کی نکڑ پر بڑکے لگا رہا ہے۔ اور یہ جرنلزم کی شان نہیں ہے، یہ جرنلسٹ کی شان نہیں ہے۔ اور صحافی تنظیمیں جو ہیں، ہلکی پھلکی میری ادھر بات ہوئی ہے، صحافی تنظیمیں اب شاید ساتھ نہیں دیں گی عمران ریاض خان کا، اور شاید وہ ساتھ نہ دے اسد علی طور کا بھی، اور وہ شاید ساتھ نہ دے اس کا صدیق جان وغیرہ۔ اور یہ کریک ڈاؤن جو ہے یہ ان تینوں چاروں لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ لمبا چوڑا کریک ڈاؤن ہوگا۔ اور ہم تو کئی دنوں سے یہ خبریں دے رہے تھے کہ چنگا ویلا نہیں جے باز آ جاؤ، لیکن وہ ہٹنے والے نہیں ہیں اور لگے ہوئے ہیں اپنی دھن میں۔ اور اظہر صدیق ابھی کہہ رہے تھے اردو پوائنٹ پر انٹرویو دیتے ہوئے کہ جی اٹھا لیا جی عمران ریاض کو، اور اس کے باپ نے، عمران ریاض کے باپ نے اسے کہا تھا کہ میں نے تجھے سچ بولنے کے لیے چھوڑا ہوا ہے، اور سچ سے ڈرنا نہیں ہے۔ سچ بولنے میں اور پروپیگنڈا کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ شاید یہ بات اظہر صدیق جو اتنے بڑے لائر ہیں، سینئر لائر ہیں، اور پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، انہیں کسی نے نہیں سمجھائی، اور نہ ہی عمران ریاض کے والد صاحب کو شاید کسی نے سمجھائی ہو۔ ہمارے لیے قابل عزت ہے کسی کا باپ، کسی کی ماں، کسی کی بھی فیملی کے تمام ارکان۔ یہ تو عمران ریاض اور مختلف یوٹیوبرز کے حوالے سے بات ہو گئی۔
دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کے لیے بھی اب کوئی وقت اچھا نہیں رہ گیا. یہ جس طرح کا علی ظفر نے آج پریس کانفرنس میں میڈیا سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس پھر جا رہے ہیں اور انہیں لیٹر لکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو مزید قرضہ نہ دیا جائے. اور یہ تیسرا وار ہے آئی ایم ایف پر پی ٹی آئی کا. آپ کو یاد ہوگا 2013 کے دھرنوں میں عمران خان نے تب بھی آئی ایم ایف کو اپروچ کیا تھا اور کہا تھا پاکستان کو قرضہ نہ دو. پھر جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی عمران خان کے خلاف تو تب بھی وہ آڈیو بھی سب نے سنی جو شوکت ترین کی تھی، جو وزیر خزانہ پنجاب سے بات کر رہے تھے، وہ لغاری سے محسن لغاری سے، اور وہ جو بات کر رہے تھے وزیر خزانہ جو کے پی تھے ان سے بات کر رہے تھے اور انہیں کہہ رہے تھے کہ لیٹر لکھو آئی ایم ایف نوں کہ اس حکومت کو قرضہ نہ دے. اچھا وہ قرضہ جو ہوتا ہے، سچی بات ہے آئی ایم ایف کے بل بوتے پہ ہم چل رہے ہیں. مختلف انٹرنیشنل فائنانس کے جو ادارے ہیں ان کے بل بوتے پر ہم چل رہے ہیں. مختلف ممالک سے ہم قرضہ لے کر چلتے ہیں اور ان میں سب سے بڑا مرکز جو ہے، سب سے بڑا محور جو ہے، سب سے بڑا پلر جو ہے یہ آئی ایم ایف ہے. اور اگر آئی ایم ایف ہمارے ساتھ پروگرام میں نہ جائے تو ہماری کانپیں ٹانگ جاتی ہے اور یہ دھڑام دیوالیہ والی پوزیشن پہ آ جاتا ہے یہ ملک، سری لنکا کی طرح. جس طرح سے عمران خان کے ٹینور کے آخری دنوں میں شور مچ گیا تھا کہ ہم دیوالیہ ہونے جا رہے ہیں اور سری لنکا جیسا ہمارا حال ہوگا. اور پھر اس طرح کے جو بار بار کے پریشر تھے عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے آئی ایم ایف پر، انہوں نے بڑی لکیریں نکلوائیں، ناک سے لکیریں نکلوائیں شہباز شریف کی حکومت کی. اور پھر کہیں جا کر وہ پروگرام میں آئے اور ہمیں ہماری معیشت کو سہارا ملا. آئی ایم ایف پروگرام جب بحال ہو گیا تو ہمیں قرضہ مل گیا. ہم ایک ایٹمی ملک ہے، ہماری اگر کسی طرح سے ٹانگیں کھینچ دی گئی بڑا خوفناک منظر ہوگا وہ، جس کے حوالے سے سوچ کے ہی بندہ رہ جاتا ہے. آئی ایم ایف سے ہم لون لیتے ہیں تو ہمارے سارے پروجیکٹس چلتے ہیں. آئی ایم ایف سے ہم لون لیتے ہیں تو یہ اتنا ڈھیر انبار جو لگا ہوا ہے سرکاری ملازمین کا اور سرکاری اداروں کا، یہ سب سلسلے چلتے ہیں. اتنی بڑی ہماری فوج ہے، یہ سارے معاملات چلتے ہیں. آپ جانتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. ہماری معیشت بے سہارا ہو جائے، لاوارث ہو جائے اسی دن جب آئی ایم ایف جیسے ادارے ہم سے پرے ہو جائیں. اور ایک دنیا کو جو کھٹکتا ہے ایک ایٹمی ملک، اس کا اگر کوئی سابق پرائم منسٹر یا اپوزیشن لیڈر بار بار آئی ایم ایف کو اس بات پر اکسائے کہ پاکستان کو قرضہ نہ دو، پاکستان کو قرضہ نہ دو، تو وہ اپنی کڑی سے کڑی شرائط لے کر آتا ہے جس کا سارا اثر بلوں کی مد میں، بجلی گیس پیٹرول کی مد میں اور مہنگائی کی صورت عوام پر پڑتا ہے. عوام میں اتنا بوجھ اٹھانے کی سکت نہیں ہے. اور اب کہا جا رہا ہے کہ عمران خان واقعی غدار ہے اس ملک کا. یہ میں نہیں کہہ رہا، کہنے والے کہہ رہے ہیں. سیدھی بات ہے، میں آپ تک خبر پہنچا رہا ہوں. اور انہوں نے غداری کی ہے اس ملک کے 24 کروڑ عوام کے ساتھ، اور اب ان کی بالکل بھی خیر نہیں ہے. اور وہ ساری سہولیات واپس لے لی جائیں گی جو جیل میں ان کے پاس ہیں. تیزی کے ساتھ ان پر مقدمہ چلیں گے اور ہو سکتا ہے انہیں نشان عبرت بنایا جائے. میرے منہ میں خاک، میں تو ابھی کہتا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں، ہمارا تو پھڈا ہی یہی ہے کہ یار سارے ہم عقل آ جائے، ہمارے تمام پولیٹیشنز کو عقل آ جائے، ساتھ ساتھ ریاست کو بھی عقل آ جائے پوری طرح سے. اگر وہ عقل پر نہیں کھڑی ہوئی، ہمارے سبھی ادارے عدلیہ سے لے کر محکمہ نہر تک، سیدھی بات ہے، سب یار اپنی اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں. اس ملک کی نوجوان نسل پہلے سے بدزن ہے، یہ مزید بدزن ہو جائے گی. خوفناک بات یہ ہے کہ پکا غدار قرار دیا جا رہا ہے عمران خان کو. اور انتہائی خوفناک بات یہ ہے کہ عمران ریاض خان نہ جانے اب کب تک پابند سلاسل رہے یا کہیں اور رہے جہاں کی خبر کسی اور کو نہیں ہوتی.
میرے پاس دعائیں ہیں اپنے ملک کے لیے، اس ملک کے عوام کے لیے، ہم سکھ مانگتے ہیں یار، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جتھے کلا کلندر وسے اتھوں کڑیوں پانی نسے، اتھے چنگا نہیں ہوندا جتھے ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ، ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਲ ਹੋਵੇ، ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਕਤ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣ، ਦੰਗੇ ਫਸਾਦਾਤ ਹੋਣ، ਉੱਥੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। اللہ حافظ۔